अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आजकल आप किसी भी शख्स से पूछें कि आपका मसला क्या है तो वो ये कहता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मौशी हालात ख़राब हैं, गुजारा मुश्किल हो गया। और फिर जब आप उससे पूछें कि इसकी वजह क्या है तो ज़्यादातर लोगों के जहनों में अब ये बात कहीं ना कहीं आ चुकी है कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मौशी अदम इस्तेहकाम के साथ बराह रास्त जुड़ा हुआ है। ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी है और बहुत सारे लोग अब ये बात समझते हैं कि कोई 20-22 लोग हैं कुल मिलाकर जो लड़ रहे हैं अपने इक़्तिदार के लिए, और उस लड़ाई में अवाम पिस रही है। चाहे आप इसका इल्ज़ाम सिर्फ चाहते हों तो तहरीक इंसाफ पर धर दें, लेकिन ये बात हकीकत है कि ये जो इक़्तिदार की लड़ाई है इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम सफ़र कर रहे हैं। क्या हमारे हुक्मरानों को इस बात का एहसास भी है या नहीं? एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक शख्स के जहन में मौजूद है कि अगर ये इस्तेहकाम इलेक्शंस ने से आना है तो फिर ये इलेक्शंस कब होंगे? अब अगर ये सवाल जो है वो किसी भी नॉर्मल जमहूरी मुल्क में हो तो ये सवाल बनता ही नहीं। एक किताब होती है जिसको आइन कहा जाता है, जिसके तहत रियासतों को, मुल्कों को चलाया जाता है। उसमें दर्ज होता है कि इंतखाबात कब होने हैं, किस तरीके से होने हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बड़ी हद तक जिसे नॉर्मल जमहूरियत कहते हैं वो नहीं है। दो बड़ी सूबों की असम्बलियां जनवरी के वस्त में तहलील हो गई थी, लेकिन वो मामला किस तरीके से लटका और अब वो वक्त आ गया जब कौमी असम्बली में भी तहलील होना है। तकरीबन एक माह के बाद यही 10 या 11 अगस्त का वक्त होगा कि ये असम्बलियां जो हैं इनको तहलील कर दिया जाएगा और फिर 90 रोज में इंतखाबात होने हैं। अब इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत का क़याम होना था, बहुत सारी चीज़ें होनी थी। उसके लिए ईद का मौका था जब जो हमारी दो बड़ी पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, इनका एक इकट्ठ हुआ, दुबई में मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों ने नाराज़ कर दिया है अब पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को। वो सीख पा हैं कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया और इस वजह से वो ये कहते हैं कि जो एतमाद में ना लेने की वजह है उसके ऊपर वो ये कहते हैं कि पीडीएम तो इत्तेहाद था, ख़ास मकसद के लिए बना था, वो ख़त्म हो गया। शायद मौलाना फजलुर रहमान की जो वो आगाज़ की ज़रूरत थी वो नहीं रही। मौलाना फजलुर रहमान मानेंगे या नहीं, पाकिस्तान में इलेक्शंस का मामला, मईशत का मामला, इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। मेरे पास एक बड़ा डिस्टिंग्विश्ड पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर हैं, कौमी असम्बली के अली गौहर साहब वो मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और स्काइप के जरिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब। और कामरान यूसुफ साहब जो हैं वो अभी ब्रसल्स के दौरे से वापस आए हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का एक वफ्द वहाँ पर गया हुआ था, मीडिया स्टडी टूर था और वहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो स्टैंड आउट करती हैं इस विज़िट में, अगर आपने कामरान यूसुफ साहब को फॉलो किया हो तो वो ये हमें बताते हैं कि जो पाकिस्तान में इंतखाबात के लिए अमूमी तौर पर 2008, 2013, 2018 में जो डेलीगेशन, जो मुबस्सरीन का वफ्द आता रहा वो अब इंतखाबात में शायद नहीं आएगा। उसकी क्या वजह है? और जो पाकिस्तान की मौशी लाइफ लाइन है, जीएसपी प्लस स्टेटस, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बरामदात यूरोप को बढ़कर तकरीबन 70% इजाफा हुआ है गुज़श्ता 10 सालों में, वो क्या बरकरार रह पाएगी? जो जीएसपी प्लस स्टेटस है ये क्या है, कितना अहम मामला, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। एवरीवन वेलकम टू द शो। आगाज़ कर लेते हैं। अली गौहर साहब, मुझे ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान को आप लोग क्यों नाराज़ कर रहे हैं? उन्होंने इतना जो है वो सर्व किया है, आप लोगों के जलसों में उन्होंने बंदे लेकर आए। जब मियाँ साहब का जाना था उस वक्त वो पूरा एक धरना लेकर आए, जब इस्लामाबाद में वो आज़ादी मार्च लेकर आए थे, तो आप उनको मशावरत में शरीक ही नहीं कर रहे अपने साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इस सब आपने इंट्रो में काफ़ी जो हैं वो पॉइंट रेज़ किए हैं और ख़ास तौर पर चलें पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का आपने जिक्र फरमाया है तो उस पर बात कर लेते हैं। देखिए मौलाना साहब पीडीएम का हिस्सा हैं और हमारे बिलखसूस जो इत्तेहादी मतलब है कि अलाइंस है उसका भी वो हिस्सा हैं और पीडीएम के सरबराह भी। और जिस तरह से कि मौलाना साहब ने इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, मेरा ख़्याल है कि ज़ाहिर है कि जब इत्तेहादी पार्टीज़ हैं और ये तमाम सीनियर लीडरशिप है तो उस पर अगर मौलाना साहब को के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो यकीनी तौर पर हमारी लीडरशिप के जो है वो नोटिस में आए हैं। और मौलाना साहब के साथ नवाज़ शरीफ साहब के जो हैं वो मतलब है कि सियासत से हट के भी बहुत गहरे मरासिम हैं। और आपने देखा है कि काफ़ी अरसा हो गया कि JUI और PMLN जो है वो सियासी तौर पर
مقصد ہے کہ الیکشن تو ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگرچہ ہمارے الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہیں اور ہم سیاست کے میدان میں ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مولانا صاحب کے ساتھ ان کے بڑے قریبی مراسم ہیں۔ اگر بحثیت چیئرمین پی ڈی ایم انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ یہ آپ اس کو ناراضگی نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو تحفظات بول سکتے ہیں ان کے جو ہیں، اور وہ یقینی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این میں اور جے یو آئی میں اتنی لیڈرشپ میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ان معاملات کو بیٹھ کر سلجھا لیں۔ تحفظات کے علاوہ کچھ مطالبات بھی تو ہوں گے، کوئی آپ کے تک اڑتا کوئی مطالبہ پہنچا ہو، وہ کچھ مانگ رہے ہیں، کچھ چاہ رہے ہیں، کسی بات سے رام ہو جائیں گے، کوئی ایسی چیز؟ دیکھیں جو مولانا صاحب نے باتیں کی ہیں اس میں تو انہوں نے میرا نہیں خیال کہ کوئی مطالبہ ایسا کیا ہو، اور اگر ان کا دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کسی اتحاد میں چلتی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کا اتحاد ہو چاہے کوئی حکومت کا ہو، تو ان کے آپس میں مطالبات ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پارٹیز تمام ایک دوسرے کے مطالبات کو جو ہیں وہ مطلب ہے کہ وہ اتنی سپیس دیتے ہیں کہ ان کے اوپر گفتگو کر کے ان کو سیٹل کیا جائے۔ تو مولانا صاحب کے آپ مطالبات ظاہر ہے جب بھی کبھی کوئی جائز بات ہوئی ہے تو پی ایم ایل این نے ہمیشہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ مولانا صاحب کے جو جائز مطالبات ہوں وہ پہلے بھی ہوتے ہیں، جو نون لیگ کے مطالبات ہوتے ہیں جے یو آئی، پیپلز پارٹی، دیگر پارٹی سے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد کے لیے یہ وہ تمام لیڈرشپ ہے جو سنجیدگی سے باتوں پر غور کرتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے باوجود کچھ پوائنٹس کے اوپر جو ہے یہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں، اس لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں تاکہ پاکستان کی سیاست میں جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ یہ ماضی قریب میں کچھ سالوں سے آپ نے ایک انتشار کی سیاست دیکھی ہے، آپ نے ایک تفریق جو ہے خاص طور پر مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں جو برپا کی گئی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں ایک اعتماد کی راہ ہموار ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے برداشت کی راہ۔ بلول صاحب آپ مجھے نا اس وقت ایک بڑے ماہر سفارتکار لگ رہے ہیں، بڑے ڈپلومیسی سے کام لے رہے ہیں۔ مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ مولانا صاحب نے ناراضگی کا اظہار آپ اس کو بہت نارملائز کر رہے ہیں نا، مولانا صاحب شکوہ شکایت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب موقع تھا سڑکوں پر آنے کا، میں بندے لے کر آیا، میں نے سب کچھ کیا، اور اب جب وقت آیا کہ کچھ فیصلے کر لیے جائیں تو پھر وہ اکیلے آپ اکٹھے ہو گئے دبئی میں۔ واٹس یور اسیسمنٹ؟ کیوں ابینڈن کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو، کیوں آن بورڈ نہیں لے رہے یہ لوگ؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی اگر کنٹریبیوشن دیکھیں پی ڈی ایم میں تو بہت زیادہ ہے، بلکہ آئی وڈ سے کہ انہوں نے اتحاد کو قائم رکھا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پیپلز پارٹی چلی بھی گئی، لیکن ایون دین انہوں نے اسٹریٹ پاور بھی رکھی، اسٹرائک بھی کی، لیکن سب سے بڑا جو انہوں نے کام کیا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی جب ریڈ زون میں جا کے انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے ایک جلسہ کیا اور پوری ان کی فورس تھی، شو فورس بھی کی اور وہاں کھل کے بات بھی کی گئی، تو وہ میرے خیال میں ان کو یہ ظاہر ہے کہ مسٹ بی فیلنگ کہ میں کٹ آف ہو گیا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ڈسکشن آپس میں دو میجر پولیٹیکل پارٹیز کی، جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور دونوں نے کنٹیسٹ الیکشن کرنا ہے اور موسٹ لائکلی خلاف بھی الیکشن لڑیں گی، تو ہو سکتا ہے ان کا ود ان پارٹی آپس میں کوئی آپسی ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہمیں کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہیے پنجاب میں، اور پی ایم ایل این شاید کہے کہ مجھے کراچی میں سیٹ چاہیے، ایسی باتیں ہوں گی جو دے میں ناٹ بی لائکنگ کہ ہر ایک کو پتہ ہو انلیس اٹ از ڈسکلوز۔ اور مولانا فضل الرحمان کی ظاہر ہے کہ آج میرے خیال میں شہباز شریف سے ملاقات بھی تھی، موسٹ لائکلی ہو گئی ہوگی یا ہو رہی ہے، میاں صاحب سے ان کی ڈیمانڈ آ گئی ہوں گی کہ میں نے کیا مجھے چاہیے اپنی الیکشن کے لیے، الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے۔ یہ ویسے انہوں نے اس شکوے میں بتا دیا ہے بریگیڈیئر صاحب کہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں انہوں نے ان کو چیئرمین سینٹ بننے کی آفر کی تھی، تو وہ کم از کم ایک سیٹ کا اظہار تو کر چکے ہیں کہ دیکھیں میں کیا کیا ٹھکرا کے آیا۔ میرے خیال میں ایک اور بھی اس سے اہم پوسٹ کے لیے بھی وہ کافی امیدوار ہوں گے میرے خیال میں، اور گارنٹی شاید یہ لے رہے ہوں، اور اس کے بظاہر ہے کہ وہ اپنی آپ، لیکن اس پورے پروسیس میں ہی ہیز بین دا موسٹ بینیفیشری۔ صحیح، آپ ان کے دیکھیں حمز الفات کے ان کے گورنر ہیں، ثانیہ اللہ ان کے میئر ہیں، بیٹا ان کا فیڈرل منسٹر آف کمیونیکیشن ہے، اس کے بعد وہ خود بھی پاک سے پہلے انجوائے کر رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہر جگہ آگے رکھا جائے۔ آئی فیل کہ دیر از نو ہارم کہ اب ان کو پورا بریف کر دیا ہو کیا ڈسکشن ہوئی ہے، اور مولانا صاحب نے اپنی ڈیمانڈ بھی دے دی ہوں گی،
تو یہ آج کے بعد میرے خیال میں کافی میراڈون ہو جائیں گے، اور وہ ظاہر ہے کہ ہی وانٹ بلوچستان میں بھی ان کا سیٹ بینک صحیح. کامران یوسف کے پاس چلتے ہیں. کامران یوسف صاحب، یہ تو بڑا ایک کلیشے سی گفتگو ہے، یہ بات ہے کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے کامران؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی مجھے. ہاں، تو یہ تو بڑی کلیشے سی بات ہے نا کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا. ہم سب کو معلوم ہے کہ دبئی میں جو بیٹھک ہوئی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ اسمبلی کب تحلیل کرنی ہے، نگران وزیر اعظم کس کو بنانا ہے، نگران وزیر اعظم کے ساتھ کابینہ میں کون کون ہوگا، سیٹ اپ کتنے عرصے چلے گا، کب واپسی ہوگی، اور آگے الیکشنز کے لیے کیا ہوگا. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں. ڈو یو تھنک کہ مولانا کا شکوہ بجا ہے، یا پھر he is asking for too much, he is punching above his weight، یا بالکل ان کا جائز مطالبہ ہے کہ یار جب سب کچھ ہم نے کیا آپ کے ساتھ چلے، جب وقت آیا کہ اب اس کی کوئی تقسیم ہو تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ مجھے سائیڈ لائن کر دیا. What's your assessment؟ دیکھیں، اگر مولانا فضل الرحمان کی اگر کنٹریبیوشن دیکھیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر، تو ان کی کنٹریبیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو ان کا جائزہ، ان کا جو مطالبہ ہے وہ بالکل جائز ہے. اب ان کا کتنا حصہ ہونا چاہیے، دیٹس اے سیپریٹ کوسچن. لیکن آئی تھنک یہ جو پی ڈی ایم کے اندر جو ہلکی پھلکی اب ہمیں ایک اختلافات کی بو نظر آ رہی ہے، یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، کیونکہ اتنی ساری جماعتیں، ان کا جو کامن اینمی عمران خان تھے، اور عمران خان کو جب رستے سے انہیں ہٹایا، اور اب جب آگے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر جماعت جو بھی پی ڈی ایم کے اندر جماعتیں ہیں، تحریک انصاف اگر پی ڈی ایم کا حصہ نہیں لیا ہے، تو خواہش جیسے آپ نے کہا کہ ساروں کی ہے کہ اقتدار میں آنا ہے. تو اگر اس کو سامنے رکھے تو جب اقتدار کی لڑائی ہو تو پھر تو جماعتوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اختلافات ہوتے ہیں. تو جے یو آئی ایف پی ڈی ایم کے اندر ایک الگ سے جماعت ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک مولانا فضل الرحمان یہ فیل کرتے ہیں کہ شاید کیونکہ عمران خان اب کوئی اتنی بڑی تھریٹ نہیں رہے، جو بھی ظاہر کی خبریں آ رہی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو دو مین پلیئر ہیں پی ڈی ایم کے اندر، وہ سارا جو شیئر ہے جو بھی اگر فیوچر میں گورنمنٹ بنتی ہے وہ لے جائیں، اور ان کو کوئی اس طرح کا جو کوئی خاص فائدہ نہ ہو. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک ہی وانٹیڈ ٹو بی پارٹ آف دا پروسیس، جو بھی ایون جو نیکسٹ سیٹ اپ آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے ان کا جو گلہ ہے وہ بجا ہے. لیکن اگین آئی وڈ سے کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. ایون آگے چل کے اگر آپ دیکھیں گے کہ ایون پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی آپ کو اختلافات ہوتے نظر آئیں گے. انفیکٹ ون آف دا ریزنز کہ یہ دبئی کے اندر ان دونوں رہنماؤں کے درمیان، دونوں پارٹی کے جو اعلیٰ قیادت ہے، ان کے درمیان اگر ملاقات ہوئی ہے، تو یہ بھی یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ بہت سی چیزوں کے اوپر ان دونوں جماعتوں کے اندر بھی اس وقت اتفاق رائے نہیں ہے. تو اٹ از ایکسپیکٹڈ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کا جو گلہ ہے گیون ہز کنٹریبیوشن ٹو دا پی ڈی ایم، وہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لیجٹمیٹ ہے. اختلافات تو تھے علی گوہر صاحب، اختلافات تو تھے جب تک ہم نے سنا کہ وہ بیان بازی چل رہی تھی کہ لڑائی تو اصل میں تخت لاہور کی ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہم حصہ لیں گے. لیکن دبئی جانے سے پہلے بلاول صاحب نے کہا کہ سب سے اچھا ورک ایتھک انہوں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کا دیکھا ہے تو وہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب ہیں انکل. اب کوسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر کامران یوسف جیسے کہہ رہے ہیں کہ اب تو تھریٹ ختم ہو گیا ہے، عمران خان سائیڈ لائن ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی ڈزنٹ ایگزسٹ، اور آپ سب لوگوں نے ہی پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے اگلی حکومت بتانی ہے، اگر کوئی لڑائی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو یہ اتنے ارب روپے الیکشنز پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگ وہی دبئی میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس کا کیا حصہ ہوگا، ہمیں سب کو اس اضطراب سے نکالیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ مولانا صاحب کے، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی اتحادی پارٹیز ہیں جو کہ جب اپوزیشن میں تھے، حالانکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی، اس کے باوجود اپوزیشن اتحاد میں شامل رہی. پھر جب حکومتی اتحاد بنا تو اس میں بھی پی ڈی ایم میں ظاہر ہے جے یو آئی بھی ہے، دیگر اور پولیٹیکل پارٹیز بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایون حکومتی اتحاد میں جو پارٹیز چاہے علاقائی چھوٹی پارٹیز بھی ہیں لیکن وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، حکومتی اتحاد میں شامل ہے. دیکھیں جو بھی معاملات ہیں ان کی مشاورت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دبئی میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے یا جس چیز کی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ کوئی فیصلے ہوئے ہیں، یہ وہ تمام کیا سرائیاں ہیں. اور میں ایک بات آپ کو بالکل واضح کروں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان ایشوز پر جو کہ ادھر جو بھی دبئی میں سیاسی بیٹھکس ہوئی ہیں
ان کے لیے اس سلسلہ میں مولانا صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا یا ان کی مشاورت کے بغیر کوئی معاملات طے کیے جائیں گے؟ معاملات کے ان کا اعتراض تو یہ ہے نا کہ آپ دو جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہمیں بس صرف بتا دیں گے کہ بڑوں نے یہ فیصلہ کر لیا. عیسیٰ صاحب آپ بھی جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ ایک بڑے مطلب تجربہ کار جرنلسٹ ہیں اور آپ کا ایک مقام ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا. جب بھی اتحاد ہوتے ہیں، اگر دو پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ آپس میں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیسرے کو اگنور کر دیا گیا ہے. یقینی طور پر کچھ معاملات ہوں گے جو کہ زرداری صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنے ہوں گے، جو کہ دیگر لوگوں پارٹیز کے ساتھ کرنے ہوں گے، کچھ معاملات ہوں گے اس کے بعد مولانا صاحب کے ساتھ کرنے، اور ہو سکتا ہے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی پھر جوائنٹ میٹنگز بھی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ مطلب ہے کہ یہ ہونی تھی 6-7 جولائی کو. ہماری اطلاعات یہی تھی کہ 6-7 وہ ابھی ہونی ہے. ابھی یہ سارا کچھ کنکلوڈ نہیں ہوا. لہذا ایک تو بڑی واضح چیز ہے کہ یہ تمام پارٹیز جو ہیں ایک دوسرے کے مد مقابل سیاسی دنگل میں اترنے والی ہیں اور وہ ہر پارٹی کا ایک جمہوری حق ہے. یہ جو مد مقابل والی بات کی ہے نا، یہ بیٹھ نہیں رہی. مجھے بریک لینی ہے. دیکھیں مجھے بریک لینی ہے. پیپلز پارٹی، JUI، نون لیگ ایک دوسرے کے مد مقابل، ابھی بھی ہم ایک دوسرے کے مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آئے ہیں. کچھ دن پہلے آپ نے آزاد کشمیر میں بھی دیکھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہوا ہے. تو کون سا ایسا محاذ ہے جس پر یہ پولیٹیکل پارٹیز کوئی سیاسی اتحاد؟ ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے، فرینڈلی میچ. آپ لوگوں کا تاثر یہ ہے، آپ لوگ فرینڈلی میچ کھیل رہے ہیں، نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ پراپر کوئی ایکچوئل ٹورنامنٹ نہیں چل رہا. مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد کریں گے بات کہ یہ جو سوال ہے کہ الیکشن ہوگا تو کیا اس میں میاں صاحب واپس آئیں گے، اور میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو ویکنڈ ہے اس کے اوپر احسن اقبال صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے، وہ بریک کے بعد آپ کو سنواتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ الیکشن جب ہوں گے اس کے لیے میاں صاحب آئیں گے یا نہیں. نون لیگ تو بڑے دعوے کر رہی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے، اور میاں صاحب کے آنے سے پہلے جو ماضی میں ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں ان کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اوور دا ویکینڈ احسن اقبال صاحب نے بھی ایک ایسی اٹیمپٹ کی، لیکن وہ اٹیمپٹ کر گئی بیک فائر. احسن اقبال صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ 2017-18 میں چین نے، جو پاکستان کا سب سے قریبی دوست ملک ہے، اس نے اسٹیبلشمنٹ کو خبردار کیا تھا کہ آپ یہ نہ کریں. یہ نہ کریں سے مراد یہ ہے کہ آپ جو PTI ہے اس کو اقتدار میں نہ آنے دیں. احسن اقبال صاحب نے کیا کہا اور وہ کس طریقے سے بیک فائر کیا، پہلے ذرا سنیں احسن اقبال نے دعویٰ کیا کیا تھا. نے یہ چیز بڑے جو ان کا ایک انداز ہے سفارتی انداز میں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہنے کی کوشش کی کہ آپ کوئی نیا تجربہ نہ کریں چونکہ CPEC ڈیریل ہو جائے گا، اور پھر انہیں کہا گیا کہ نہیں آپ تسلی رکھیں، جو بھی آئے گا ہم اسے ٹھیک رکھیں گے، وہ چلائے گا. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ کنوے کیا تھا کہ CPEC کی خاطر بھی آپ نیا ایکسپیرینس نہ کریں، کہ انہوں نے یہ کنوے کیا تھا کہ کسی قسم کی تبدیلی کا ایکسپیریمنٹ پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہوگا اور CPEC کو بھی تباہ کرے گا، لہٰذا الیکشن میں آپ انٹرفیرنس نہ کریں، فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے دیں. تو احسن اقبال صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا گیا تھا کہ چین کی طرف سے کہ یہ نہ کریں، کہ یہ تحریک انصاف کو نہ آنے دیں، اور پھر غالباً جو چینی سفارت خانہ ہے اس نے یہ معاملہ احسن اقبال سے اٹھایا کہ آپ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوست ممالک کی جو داخلی سیاست ہے اس میں دخل اندازی کرتے ہیں اور وہاں بتاتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. پھر احسن اقبال صاحب نے کہا کہ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر دکھایا گیا اور چلایا گیا. احسن اقبال صاحب نے جو ہے وہ اس کی کلیریفیکیشن دی، اور اس ٹویٹ میں احسن اقبال صاحب نے ٹیگ بھی کیا جو چین کا سفارت خانہ ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس پروگرام میں یہ الزامات بھی لگائے تھے کہ جو PTI کا دور حکومت تھا اس میں کرپشن جو ہے وہ بھی چلتی رہی اور CPEC جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گیا، اور یہی الزامات ماضی میں میاں صاحب کی حکومت پر بھی تھے. اب اس حوالے سے جو ہے وہ پہلے کامران یوسف صاحب کے پاس چلتے ہیں کیونکہ وہ ان معاملات کو فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ رپورٹ بھی کرتے ہیں، دفتر خارجہ کو کور کرتے ہیں، فارن پالیسی ایشوز جو ہیں ان کو بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں، پاک چائنا ریلیشن شپ پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے. کامران، ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ جو اٹیمپٹ ہے کہ آپ نے میاں صاحب جو ہے ان کو وہ جسے کہتے ہیں کہ لانڈری وغیرہ میں دھو لینا ہے اور بالکل سب کچھ ٹھیک ٹھاک نیٹ اینڈ کلین کر لینا ہے، اس کے لیے پھر اب چین کو استعمال کرنا، اس قسم کی سٹیٹمنٹس دینا کہ چینی حکومت یہ کہہ رہی تھی، ڈو یو تھنک کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے irresponsibly بہیو کیا؟ دیکھیں، جب بھی جو اہم فارن پالیسی کے میٹرز ہیں
उनमें अगर आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ लिंक करते हैं और अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। और चीन की जो सिफारतकारी है जहां तक उनका ताल्लुक है, अनलाइक यूएस या जो बाकी ममालिक हैं, वो बड़ा एक सटल वे में ये करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि चीन की जो डिप्लोमेसी है वो ऐसी है कि वो डायरेक्ट इस तरह का कोई मैसेज कन्वे करेंगे। इनफैक्ट चीन का जो हमेशा से कंसर्न रहा है, इवन अभी भी उनका बहुत ज्यादा कंसर्न, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान को भी दिया था, उनका कंसर्न ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक वो हमेशा एज अ फ्रेंड, एज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान को ये एडवाइस करते रहते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि वो उस एक्सटेंट तक जाएंगे कि जी आप किसी खास जमात के हवाले से उनका कोई नुक्ता नजर है। यूजुअली दे वांट कि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बाकी रही बात कि सी पैक के हवाले से, आई थिंक इट्स अ फैक्ट कि जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब आई, जो सी पैक का जो सेकंड फेज था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, क्योंकि पहला फेज तो आपको पता है कि वो पाकिस्तान में जब 2013 में पीएमएलएन की हुकूमत आई तो एनर्जी का बहुत बड़ा बहरान था। तो सारा फोकस ये था कि पाकिस्तान में नए पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं और टू एन एक्सटेंट वो एनर्जी का जो क्राइसिस है वो खत्म हुआ। जो सेकंड फेज था वो ट्रांसफर ऑफ जो सनसेट इंडस्ट्री थी चीन के अंदर जो खत्म हो रही थी, वो पाकिस्तान के अंदर स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन बनने थे, वो जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो प्रोसेस जो है वो फिर स्लो हुआ। और वो स्लो होने की जो वजूहात हैं वो यही है कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये लगा कि हम तमाम जो अपने अंडे हैं वो चीन की टोकरी में डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बैलेंस करने की हमने कोशिश की अमेरिका के साथ ताल्लुकात के साथ, अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में। और फिर भी आया तो ये, और फिर सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो प्रोसेस सारा स्लो हुआ। बट एंड ऑफ द डे आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी सियासी लीडर हो, जो भी सियासी जमात हो, जो अहम जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात होते हैं उनको डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं उनके साथ लिंक करके अपना पर्सनल एजेंडा जो प्रमोट करना है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हमेशा हार्म करता है। सही सही। ब्रिगेडियर साहब, आप की मैं राय जानना चाहता हूं कि मियां साहब, जाहिर है कि उन्होंने वापस आना है, अब उनके भाई की हुकूमत है, पता नहीं क्या चीज़ है जिसने रोका हुआ है, वो क्यों दुबई से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से लंदन का प्लान बनाने के बजाय वो पाकिस्तान नहीं आ गए। वो शायद चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं, काजी फाइजीसा साहब के आने का इंतजार कर रहे हैं, वट एवर द रीज़न मे बी। लेकिन आने से पहले अब जो गुज़श्ता तकरीबन 1 माह 1.5 माह, खासतौर पर 9 मई के बाद इस पूरी कैंपेन में शिद्दत आई है, उसमें ये जो कहा जा रहा है कि मियां साहब जो है वो 2017 में मुल्क को जो है वो कामयाबी की तरफ लेकर जा रहे थे। शायद G20 में हम आ गए थे और सबसे बड़ी मईशतों में हमारा शुमार होना था। लेकिन जो लोग कोट अनकोट नहीं चाहते थे कि मुल्क तरक्की करे, उन्होंने ये सब कुछ किया, इस वजह से मियां साहब को निकाला क्योंकि मियां साहब तरक्की करवाना चाहते थे मुल्क को। डू यू थिंक कि ये जो आर्गुमेंट ये जो दिया जा रहा है इसमें कोई जान है, कोई वजन है? देखिए, इससे मैं जनरली एग्री नहीं करता, इसलिए कि तरक्की कर रहा था और बेहतर सोच के ही आगे होगा। मे बी नेक्स्ट ऑप्शन इज कमिंग, उसको हालात बेहतर होंगे, दे माइट पब्लिक ओपिनियन सपोर्ट और ज़्यादा होगी और डिलीवर करेंगे। और उसके बाद किसी हद तक मईशत रिकवर हुई, फिर बाद में नेचुरली आई वुड से 6 महीने पीटीए की गवर्नमेंट को और चलने देते तो दे वर गोइंग नोज डाउन, और आराम से पीएमएलएन और जो भी ग्रुप था दे वुड हैव रियली डन अ लॉट, क्योंकि उनको खुद ब खुद वो जा रहे थे, उनकी इतनी पॉपुलरिटी डाउन हुई थी। आपने तो उनको नई ऑक्सीजन दे दी जिस स्टेज पे आके ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया, नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड हो गया और उन्होंने बड़ी एक चालाकी से नैरेटिव तो बड़ा सख्त बिल्ड किया, और उसके अभी देखें कितने नुकसान होते हैं, हम सबको इसके बारे में मालूम है। लेकिन मेरे ख्याल में मियां साहब को देखें, जो अभी मैं देखता हूँ, मियां शुड कम, अगर आपको 1-2 हफ्ते के लिए भी आपको आपकी कैंप जेल, आपकी ज़रा प्राइम मिनिस्टर है, आपकी हुकूमत है, आपकी कैंप जेल बना दें, जाती उम्र बना दें, कहीं बना दें, मॉडलों में वहाँ जाके अब रहें और उसके बाद अपने केस क्लियर कर लें, you will gain more popularity. People will accept it that our leader has come and he now gone to jail for some time, and then he cases almost सारे clear ही हो गए हैं. It is a matter of time to be ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताएं कि जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं, पिंडी है, इस्लामाबाद है, यहाँ पर मियां साहब के हवाले से अब सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया है
وہ یہ اب جو اوفا میں جو جس کو اوفا گوفپ کہا جاتا ہے، جہاں پر کشمیر کا معاملہ نہیں آیا تھا، وہ بھی بھول چکے ہیں سارے لوگ. کیا جب نواز شریف صاحب چلے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے جا کر انڈیا میں ملاقات نہیں کی تھی حریت کے رہنماؤں سے، یہ بھی ختم ہو گیا ہے. جو سجن جندل کا پاکستان آنا ہے یا ان کے کوئی بزنس انٹرسٹ اور وٹ ایور انٹرسٹ، بٹ ایوری بڈی نوز کہ ویزا کس طریقے سے لگتا تھا ان لوگوں کا، یہ کیسے آ جاتے تھے. مودی صاحب 25 دسمبر کو میاں صاحب کی سالگرہ کے لیے، نواسی کی شادی کے لیے کس طرح آ جاتے تھے. تو اب یہ سب کچھ اب ختم ہو گیا، اب ہماری پالیسی ڈیفرنٹ ہو چکی ہے. آئی تھنک اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو جن باجوہ نے بات کی تھی، بچی عوامی صاحب نے کہا جی کہ نو وی رے پولیٹیکل، وی ڈونٹ انٹرفیئر اس معاملے کے اندر. اسی لیے اب کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر رہا ویدر اٹ از اینی پولیٹیکل پارٹی. اور کیونکہ پی ٹی اے کا مسئلہ ایک اور ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے کور کمانڈرز کانفرنس میں بڑی کلیئر بات کی جائے، اس پہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی ہے کہ جی دوز ہو ہیو ڈن اٹ، جنہوں نے ایک نیشنل سیکورٹی ایشو کو تھریٹ کیا، اس کے بعد ایک بڑا ہی خطرناک نیریٹو بلڈ کیا، اور اگر اس دن کہیں فوج اوور ایکٹ کرتی، لیکن کیونکہ انہوں نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے انہوں نے بڑا ریسٹین شو کیا. ادروائز تھنگ وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. دیٹس ہاؤ دے وانٹ کہ جو اس کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، پلانرز ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ ادروائز دے ناٹ انٹرفیئرنگ ان وٹ PMLN is doing, People's Party is doing, and any other political party is doing. اگر کورٹ کے کیسز کلیئر ہوئے they have no problem for him to come. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا لیٹ آئیں گے اتنا PML کو نقصان ہوگا. اگر وہ ابھی آتے ہیں اور آ کے عوام میں آ جاتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، آپ کی حکومت ہے، آپ اپنا کیمپ جیل ڈکلیئر کر دیں، گھر کو کسی کو جہاں پہلے ہوتا ہے اس میں آپ اگر اپنے کو کلیئر بھی کر سکتے ہیں. لیکن جتنا لیٹ آئیں گے اتنا سیکنڈ یہ بات ہے کہ PMLN will have to take something extra out of their pocket to convince people of Pakistan کہ ان کو ووٹ دیا جائے. That is a big question mark کہ how they plan their election campaign. اس کے اندر الیکشن سلوگن کیا بناتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک مینیفیسٹو کیا لے کے جو عوام کو کنونس کرنا ہے تاکہ ان کو ووٹ ٹائم بڑا کم ہوتا جا رہا ہے. جتنا ڈیلے ہو رہا ہے اتنی ان کی کیمپین کو افیکٹ کرے، کیونکہ ان کی کیمپین جب سٹارٹ ہوگی جب میاں نواز شریف آئیں گے اور وہ عوام میں جا کے الیکشن کیمپین کو سٹارٹ کریں گے. آئی تھنک یہ اب ان کی لیڈرشپ میں ڈیسائیڈ کرنے کب آنا چاہیے، دبئی جا کے واپس جانا، پھر یہاں سے آگے پھر چلے جانا. آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو ہیو اے نیگیٹو. صحیح. علی گوہر بلوچ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک معمہ ہے جو آپ حل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ہر دوسرے دن ایک خبر سنتے ہیں کہ جناب نون لیگ کے اندر رائے جو ہے وہ منقسم ہے، ایک تقسیم ہے نون لیگ میں. کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں بس اب ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، شہباز شریف صاحب نے سنبھال لیا ہے، اچھا سنبھال لیا، بس وہ گڈ بکس میں بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بھی، اور بس معاملات اسی طریقے سے چلنے چاہیے. کین یو کنفرم کہ کوئی اندر انٹرنلی کچھ اس قسم کی ڈیبیٹ ہے کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے صاحب کہ میں 2-3 چیزوں کی مطلب ہے کہ اس پر آپ کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا. جی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہماری پارٹی کے قائد ہیں. شہباز شریف صاحب سے لے کر اور مجھ جیسے ایک جو کارکن ہے پارٹی کا اور ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں، ہم بنیادی طور پر تمام کارکن ہیں اور سیاسی طور پر وہ ہمارے قائد ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ الیکشن کمپین کو PMLN کی کو نواز شریف صاحب ہی آ کے لیڈ کریں گے. جس طرح سے کہ جب آپ نے دیکھا کہ جب ان کو جھوٹے مقدمات میں جو کہ وہ پیناما کا اور اقامہ کا ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور جو کہ چیزیں اب تمام ٹوٹلی چیزیں تقریباً ایکسپوز ہو چکی ہیں، اور وہ تمام دھاندلیاں اور تمام دھونس اور تمام جھوٹے مقدمات اور تمام وہ جو جیلوں میں جس طرح سے ڈالا گیا، وہ قید و بند کی جو صحبتیں تھیں جو انہوں نے برداشت کی، اس وقت بھی میاں صاحب نے قانون اور آئین کے آگے سرنڈر کیا، اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ آئے اور جیل میں گئے. تو بریگیڈیئر صاحب میری گزارش سن لیں نا، پھر چلے بھی گئے. نہیں وہ دیکھیں، آپ ایک بے گناہ آدمی کو کتنا عرصہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو جیل میں رکھنا ہے. ہاں بات یہاں ختم. سوال لے لیں اس میں آپ کی جو جاوید لطیف صاحب ہے نا، انہوں نے فلور آف دا نیشنل اسمبلی بھی یہ بات کی ہے، پریس کانفرنس کر کے بھی کی ہے.
وہ اب میاں صاحب جو ہیں وہ اس موڈ میں نظر نہیں آتے کہ وہ عدالت جائیں گے اور وہاں سے اپنے آپ کو کلین چٹ دلوائیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حاضر سروس سربراہان اداروں کے وہ لندن جائیں اور میاں صاحب کو کہیں کہ خدا را پاکستان آ جائیں, ریڈ کارپٹ بچھایا جائے, اور ماضی میں جن لوگوں نے آپ کے مطابق یہ غلطیاں کی ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے کہیں ہم نے غلطی کر دی, میاں صاحب معاف کر دیں اور واپس آ جائیں. دیکھیں عیسیٰ صاحب, اگر ہماری پارٹی کا بالکل بڑا کلیئر موقف ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ سنگین زیادتی کی گئی, سنگین ناانصافی کی گئی, اور آپ نے پروگرام میں جو حامد میر صاحب کے پروگرام میں باتیں ہوئیں, جس کا کہ انہوں نے ذکر کیا, جس میں کہ اپنا یہ ابھی احسن اقبال صاحب کے جو ہمارے ہوسٹ تھے بات کر رہے تھے, انہوں نے بھی مطلب ہے کہ آپ کو بڑا کلیئرلی بتایا تھا کہ جب ان کی باجوہ صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کیا سٹینڈ لیا تھا کہ یہ جو پروجیکٹ آپ لانچ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے وبال جان بن جائے گا. یہ تو ایک باتیں اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں نا کہ 2018 کا الیکشن 2018 سے پہلے ہی مینج کیا گیا. میری بات اس طرح نہیں چلے گا, اس طرح نہیں چلے گا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ 2013 سے وہ جو ہے وہ کسی طرح سے آپ دھرنے مینج کیے گئے, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انتشار کی سیاست پھیلائی گئی, جس طرح سے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا گیا, جس طرح قومی اسمبلی کے اور سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی گئی, جنگلے توڑے گئے, پھر ان کے تمام سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند کیا گیا. میں ایک اور بات ایڈ کر لینا, استحکام پاکستان پارٹی جو ہے یہ بھی آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے یہ سب کچھ. آپ لوگ جو ہے وہ جس طریقے سے وہ جماعتیں جن کا کچھ نہیں ملتا آپس میں, نہ سیاسی قبلہ ملتا ہے, نہ نظریہ ملتا ہے, نہ منشور ملتا ہے, نہ ماضی ملتا ہے, آپ لوگ اکٹھے جیسے شیر و شکر ہوئے ہیں, یہ بھی آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ جس وقت یہ سارا سلسلہ کیا گیا تھا, اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ایسے آدمی کو مسلط کیا گیا جس نے پاکستان کو معاشی طور پر تباہی کی طرف دھکیلا, جس نے پاکستان کو سیاسی طور پر انتشار اور لاک ڈاؤنز اور ہنگاموں اور آگ لگا دو اور جلا دو, اور پھر واقعات 9 مئی تک سر 9 مئی سے سیپریٹ سبجیکٹ. ایک سیاسی 7 اپریل 2022 اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل, اس پہ ٹویٹ ابھی بھی موجود ہے, آپ لوگوں نے ڈیلیٹ نہیں کروائی, کہ پاکستان کے فورن ریزروز فوریکس ریزروز ایز آف اپریل 1 2022 stood at $17.4 billion, 17.4 ارب ڈالر. آج ہم کہاں کھڑے ہیں, آج ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے؟ اس حکومت کو آپ اون بھی نہیں کرتے, آپ کی جماعتیں اون نہیں کرتی. شہباز صاحب مجھے یہ بتائیں یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے گئے اور ان قرضوں کو ہڑپ کر کے کھایا گیا؟ فورن فنڈنگ کیس کیا ہے, توشہ خانہ کیس کیا ہے, سونامی ٹریز کے واقعات کیا ہیں, وہ جو اربوں روپے کے قرضے تھے, ایک طرف 2017 سے لے کر 2013 سے لے کر میری بات مکمل ہونے دے پلیز, 2013 سے لے کر 18 تک کی گورنمنٹ ہے جس نے آپ کو پتہ ضرب عضب ہوئی, جس میں انرجی کرائسس کو ختم کیا گیا, پاکستان کی روشنیاں بحال کی گئیں, جس میں سی پیک جیسے پروجیکٹ آئے. مجھے یہ تو بتائیں جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے گئے وہ گئے کہاں؟ پاکستان میں بجلی کے ریٹ کب بڑھے, پاکستان میں گھی, آٹا, چینی, دالوں کے ریٹ کب بڑھے؟ یہ تمام کارنامے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کیے گئے. اور 9 مئی کے واقعات کو سمجھتے ہیں. میں اپنی بات کو سر ختم کر رہا ہوں. ایک وہ پارٹی جو کہ اپنے آپ کو کہلواتی سیاسی پارٹی ہے, لیکن اس دہشت گرد پارٹی نے سیاسی پارٹی کا لبادہ اوڑا ہوا تھا, وہ 9 مئی کے واقعات میں آپ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو کے رہ گیا. 2013 کے الیکشن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, اس کو 9 مئی کے پیچھے مت. 2013 کے الیکشن آئے, نواز شریف صاحب الیکشن میں تھے. 2002 کے الیکشن آئے, نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر. 2017 کے الیکشن آئے, نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر. 2008 کے الیکشن آئے, نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر. آپ کتنے الیکشن میں نواز شریف صاحب کو باہر رکھنا چاہیں گے؟ بات یہ ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے, آپ آئے بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کیوں آئے, واٹ واز دا پرپز, کہ could you achieve, آپ کیا کرنے آئے, آپ نے کوئی ایک پرفارمنس بتایا نا کہ آپ نے یہ اچھا کام کیا, تو آئی ول سے بالکل ٹھیک. اس وقت یہ نوز ڈاؤن جا رہے تھے, 6 مہینے رہنے دیتے, بالکل ٹھیک ہے. اکانومی بھی اس وقت ہم نے ڈیفالٹ کا نام نہیں سنا تھا,
GDP ग्रोथ 6.1 पे थी, एक्सपोर्ट जा रही थी, उसके बाद आपकी साथ फॉरेन रिमिटेंस बहुत ज़्यादा थी, बहुत गलतियां थी, मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपने आने के बाद अपनी ग्राफ को डाउन किया है. दैट यू हैव टू बी आंसरेबल नो इन इलेक्शन. इसलिए यू नीड टू स्पेशल जेब से कुछ चीज निकालें जो आवाम को कन्विंस कर सके इस बारे में. सही. मुझे ब्रेक पर जाना है. कामरान यूसुफ साहब के पास मैं ब्रेक के फौरन बाद आऊंगा. क्यों गए थे, GSP प्लस का क्या मामला है, इलेक्शन मुबसरीन और का मामला, क्यों वहां पर से यूरोपियन यूनियन जो है वो मुबसरीन नहीं भेज रही. लेकिन एक चीज मैं अली गौहर साहब को फ्रॉम द प्रोग्राम बताना चाहता हूं कि जो फिगर्स होते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना, ये एपॉलिटिकल होते हैं, गैर सियासी होते हैं. जो गुज़श्ता 11 माह की रिपोर्ट है इस हुकूमत की, पाकिस्तान की तारीख में जो कुल मिलाकर कर्ज लिया गया उसका 34%, तकरीबन 15,000 अरब रुपए बनता है, वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने लिया है. ये फिगर्स झूठ नहीं बोलते. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो आप छापते हैं वो झूठ नहीं बोलता. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करते. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. इस बात पर तो सबका इत्तफाक है, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है. तो अगर पाकिस्तान की मुआशी लाइफ लाइन किसी एक तजारत को कहा जा सकता है तो वो पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान तजारत है, जिसमें गुज़श्ता 10 सालों में 70% इजाफा हुआ. GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान की मसनूआत को आसान शराइत पर ड्यूटी फ्री एक्सेस यूरोपियन मार्केट्स तक वो कंपेटिटिव हो जाती हैं. उसकी वजह से पाकिस्तान को तकरीबन 8 अरब यूरोज की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं. मसला ये है कि ये जो GSP प्लस स्टेटस है ये 31 दिसंबर 2023 को ख़त्म हो रहा है. इस स्टेटस के लिए 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने अमल दरामद करना होता है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप ऑफ द लिस्ट जो ट्रीटी है, जो कन्वेंशन है, वो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है. अब असेसमेंट हो चुकी है पाकिस्तान की. एक सहाफ़ियों का वफ्द जिसमें कामरान यूसुफ साहब जो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वो वहां पर थे. उनको क्या बताया गया इस हवाले से, क्या पाकिस्तान के पास ये स्टेटस बस बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्योस की सिचुएशन है. ये इल्ज़ामात मौजूद हैं कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, ह्यूमन राइट्स का इशू है. इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन किस तरीके से इस मामले को देख रहा है. कामरान बताइए कि कैसा रहा एक तो दौरा, और उसमें GSP प्लस स्टेटस के हवाले से क्या आप लोगों को बताया गया है. देखिए, जैसे आपने बैकग्राउंड तो बता दिया कि ये 10 साल जो प्रोग्राम था 2014 में शुरू हुआ था, इस साल के आखिर में खत्म हो रहा है. जो सबसे अहम सवाल है कि इसको यूरोपियन जो पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन है, इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं. लेकिन क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर अभी इख्तलाफात हैं, मसलन जो यूरोपियन पार्लियामेंट और जो यूरोपियन काउंसिल है, यानी कि जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट हैं यूरोपियन यूनियन के, वो चाहते हैं कि जो अगला जो GSP प्लस की जो रेगुलेशंस हैं उसमें एक नई शर्त आयद की जाए कि जो माइग्रेशन वाला मामला है उसको बीच में शामिल किया जाए कि वो कंट्रीज जो इसके बेनिफिशरीज हैं वो कंप्लाई करें माइग्रेशन के हवाले से. जो गैर कानूनी तौर पर लोग यूरोप आते हैं उनको रोकने के लिए वो इकदाम करें और उसको लिंक करें GSP प्लस जो अगली स्कीम है. लेकिन जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो इसको रेजिस्ट कर रही है. वो कहते हैं कि तिजारत का और माइग्रेशन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. एक तो ये वजह है. अब इन इख्तलाफात की वजह से, क्योंकि टाइम अब कम है, नई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, तो यूरोपियन कमीशन ने ये प्रपोज किया है कि ये जो मौजूदा प्रोग्राम है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए फॉर फर्दर 4 ईयर्स. अभी इस पर यूरोपियन पार्लियामेंट ने अपना फाइनल डिसीजन लेना है. लेकिन उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर उससे पहले एक नई रेगुलेशन के ऊपर इत्तेफाक हो जाता है तो फिर वो प्रोग्राम उससे इंप्लीमेंट होगा. तो इमीडिएटली पाकिस्तान के लिए उस तरह से कोई थ्रेट नहीं है. लेकिन जो अगला प्रोग्राम होगा, कम से कम यूरोपियन हुकाम ने हमें ये बताया बेस्ड ऑन जो अभी की हमारी परफॉर्मेंस है, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है. ऑब्वियसली ये एक आपको करना पड़ता है. उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि जब भी अगला प्रोग्राम या अगली रेगुलेशंस आएंगी तो एक चीज तय है कि वो इतना आसान नहीं होगा. उसकी शराइत जो है वो बड़ी सख्त होंगी. शराइत सख्त होंगी. दूसरा मुझे ये भी बता दें कामरान कि ये भी तज़किरा हुआ कि 9 मई के वाक़यात जो हैं उनके हवाले से भी रिपोर्ट, अपनी असेसमेंट रिपोर्ट जो है उसमें शामिल की जाएगी, जो गालिबन सितंबर में आ रही है. देखिए, ये कहा गया कि जो गुज़श्ता 1-1.25 साल या 1.5 साल में जो भी वाक़यात हुए हैं उसको इंक्लूड किया जाएगा. जो भी पाकिस्तान के अंदर जो 27 कन्वेंशंस की बात की, पाकिस्तान सिग्नेटरी है और उस पर कंप्लाई करना पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन है. तो अब उसके अंदर ये रिपोर्ट जो है एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में वो सामने आ जाएगी. तो ये तमाम जो मामलात हैं उनको डेफिनेटली इसमें डिस्कस किया जाएगा. और
جو یورپین یونین کی پاکستان کے اندر سفیر ہیں، باقاعدہ طور پر انہوں نے ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ریمائنڈ کروایا ہے پاکستانی اتھارٹیز کو کہ پاکستان نے انٹرنیشنل جو کنونشن ہے وہ سائن کر رکھا ہے، جس میں جو سول اور پولیٹیکل رائٹس کی بات کی گئی ہے، اور ان کی بات سے اور جو یورپین حکام ہیں یقینی طور پر ان میں خدشات پائے جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں جن پر الزامات ہیں کہ توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں، خاص کر کے فوجی تنصیبات کو جنہوں نے نشانہ بنایا، تو ان کے ٹرائل جو ہیں بظاہر یورپین یونین کا یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ان کے خیال میں شاید ان کو وہاں پر بہتر جو ریپرزنٹیشن ہے اپنے آپ کو دفاع کرنے کی، یا جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو شاید اس طرح سے فالو نہ کیا جائے جو سویلین کورٹس میں ہوتا ہے. صحیح. بریگیڈیئر صاحب، اس وقت ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو ہماری ملٹری ہے، اس کا بھی ایک فوکس اکانومی کی طرف نظر آتا ہے. اب یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہم تقریباً 8 ارب یوروز کی بات کر رہے ہیں. دوسری طرف جو 9 مئی کے واقعات ہیں، دیٹ واز کراسنگ دا لائن. تو اب اگر یورپی یونین یہ کہہ رہی ہے کہ ملٹری کورٹس میں نہ کریں، ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ امپیکٹ کر سکتا ہے اور کوئی یہاں پر ایک ایسا کارنر کریٹ ہو سکتا ہے جس میں وہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چلا لیں مقدمہ؟ دیکھیں، ملٹری کورٹ میں چلانے کا بیسک مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ٹو ایکسپیڈائٹ دا کیسز. اٹ از ناٹ کہ وہاں پر دیکھیں انصاف کے تقاضے وہاں بھی پورے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے آئی سی جے میں گلبشن یادیو کا کیس گیا، کسی نے آبزرو نہیں کیا کہ وہاں کوئی شارٹ کٹ کیے ہیں یا پروسیکیوشن یا ڈیفینس ایویڈنس نہیں تھی. اگر یہاں سول گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کسی اسٹیج پہ کرتی کہ وی ول ایکسپیڈائٹ ان دا ٹائم ڈیوریشن، تاکہ جس کو سزا ملنی ہے اس کو اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس فار ادرس ناٹ ٹو ڈو ایور، یا دوبارہ نہ کیا جائے. اگر 6 سال کے بعد ہمیں سزا دینی ہے تو اس کا پرپس ختم ہو جاتا ہے. دیٹ از وائی ملٹری واز کور کمانڈر کانفرنس یہی ڈسکس کیا گیا تھا کہ کیسز ملٹری ٹرائی میں لائے جائیں اور اس میں ان کو ٹرائی کر کے جلدی سے جلدی لیکن انصاف کے تقاضے تمام پورے کرتے ہیں. پھر ان کو ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں بھی آگے ان کو ریمیڈی ہے، ایسی بات نہیں ہے. سیکنڈ یہ، لیکن اگر سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یورپین یونین، اس کے بعد امریکہ میں بہت ایکسپورٹ ہوتی ہے، وہاں پر یہ ایسی ہیومن رائٹ کی بات ہوتی ہے، آئی تھنک گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ سٹ ڈاؤن دے ورک آؤٹ ایز لانگ ایز ایمیکیبلی ریزالو ایسے کریں کہ کیسز جو ہیں وہ ایکسپیڈائٹ ہوں اور ڈیسیژن میکنگ میں لیٹ نہ کیا جائے. صحیح. کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے، علی گوہر صاحب مجھے یہ بتائیں، کامران یوسف اور دیگر جو ہمارے ساتھی گئے ہوئے تھے اس دورے پہ، انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے انوائٹ ہی نہیں کیا. جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ مبصرین کو، انٹرنیشنل آبزرورز کو الیکشنز آبزرو کرنے کے لیے الیکشن پروسیس صاف ہے، شفاف ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے انویٹیشن بھیجتی ہے. تو اس مرتبہ جو 2008 13 18 تمام الیکشنز کو کے آبزرویشن مشن جو یہاں پر آئے، آپ نے اس مرتبہ بلایا ہی نہیں. اب یا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ الیکشن کروا ہی نہیں رہے، یا پھر اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہی نہیں کہ اس کو انٹرنیشنل آبزرورز کی رپورٹ سے کوئی لیجیٹیمیسی ملے. نہیں، دیکھیں بات چونکہ ٹائم انتہائی مختصر ہے، وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے ڈیٹ دینا اور ٹائم پر ہی انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، اور انویٹیشن بھی چلا جائے گا اور مبصرین بھی آئیں گے. یہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتا رہا ہوں. لیکن دوسری طرف میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ 2013 والا واحد وہ پیریڈ تھا جب مہنگائی کی ریشو 4% سنگل ڈیجٹ پہ گئی تھی. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو یہ ڈبل ہوئی تھی، یہ 14 13 15 تک فوراً پہنچ گیا اور اس سے کم نہیں آئی، روز بروز بڑھتی گئی. 40 روپے والی چینی 140 اور 120 وقت ان کے ٹائم میں پہنچی. گھی کی قیمتیں ڈبل ان کے ٹائم میں ہوئیں، آٹے کی قیمتیں ڈبل ان کے ٹائم میں ہوئیں. یہ وہ تمام فلڈ تھا. اور جاتے ہوئے نیائی صاحب خود بتا کر گئے کہ بھائی میں تو مائنز بچھا کے جا رہا ہوں. مقصد یہ اور روز یہ راگ لاپا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے، پاکستان ہو جائے گا. اب کل سے ریٹنگ چیک کرنے بڑھ رہی ہیں. یہ وہ نیریٹو ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری پارٹی عوام میں لے کر جائے گی. علی گوہر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے بڑے اچھے جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، وہ یہ باتیں جب ہمیں سناتے ہیں نا، یہ بات 2022 اپریل تک کی بات آپ سناتے ہیں، یا 17 میں جس وقت میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس کے بعد کیا ہوا کی کہانی جو ہے نا، یہاں پر جو ایک میموری لاس ہے، یہ میموری لاس اچھا نہیں ہے.
इस वक्त भी हुकूमत आपकी मेमोरी है, लॉस नहीं है, इस वक्त भी आपकी माशी हुकूमत और है। सियासी तबाही इसी टाइम में हुई है, ये जो पीरियड आप बता रहे हैं। उसके बाद भी हमने एक जमहूरी, एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट को एक जमहूरी तरीके के साथ हटाया है और उसके बाद पाकिस्तान को संभाला है, उसकी सियासी कीमत भी अदा की है और फिर भी चलेंगे, लेकिन पाकिस्तान को माशत को बेहतरी की तरफ लेकर गए। वो खान साहब तो कहते थे असम्बलियां तोड़ दो, आग लगा दो, लॉकडाउन कर दो, जला दो, घिरा दो, ये कहां की सियासत है? अली गौहर साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यकीनन अगली नशिस्त में आपसे जरूर बहस करेंगे, ये बात जरूर पूछेंगे कि आपको ये सारी चीजें इकोनॉमिक फ्रंट पे परफॉर्म करने से क्यों रोक रही हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।